अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दिन अच्छा गुजरा होगा आपका पढ़ाई में और घर की अपनी संडे था बिकॉज़ फैमिली का ख्याल रखने में, घर की जिम्मेदारियां शेयर करने में टाइम गुजरा होगा। और एक छोटा सा मैसेज जो मैं देना चाहूँगी वो ये कि यूजुअली हम क्योंकि ख़वातीन हैं, हम संडेज़ को या वीकेंड्स पे हम ज़रा ज़्यादा बिजी होते हैं क्योंकि घर की स्पेशली जो मैरिड हैं लोग, उनके लिए घर की जिम्मेदारियां थोड़ी ज़्यादा होती हैं, इन लॉज और बाकी सारी चीज़ें। सो कभी कभी इस तरह फील होता है कि हमें वीकेंड पे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, या कोई हमें फील होता है कि हम ज़्यादा ऑक्युपाइड हैं। शायद जो अनमेरिड लोग होंगे वो इतने ऑक्युपाइड ना हो, उनकी पढ़ाई का उनके पास ज़्यादा मौका उनको मिल रहा है। लेकिन जो मैरिड लोग हैं या इवन अनमैरिड भी ख़वातीन जो ज़रा घर की चीज़ों में जिम्मेदारियों में बिजी रहती हैं, वो बस अपने माइंड में एक ख्याल रखें कि जिस वक्त भी हम ये कोई अपने पेरेंट्स के लिए कोई काम कर रहे होते हैं, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, या हस्बैंड के आगे घर वालों के लिए भी इवन, क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारे हस्बैंड के घर वाले भी हमारे साथ रहते हैं या कोई रहता है तो डायरेक्टली हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन घर के माहौल को एक खुशगवार रखने के लिए हम छोटी छोटी एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां आउट ऑफ वे जाके, इवन एज ए नेबर आप अगर उनको समझ के कर लें कि अगर आपके साथ वो रहते हैं तो जैसे नेबर्स के हुकूक होते हैं उस तरह अगर आपकी जॉइंट फैमिली सिस्टम है या कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें इन लॉज भी साथ रहते हैं तो उनको बेशक डायरेक्ट हमारे ऊपर उनकी फर्जियत नहीं है उनकी खिदमत करने की, लेकिन एज अ नेबर समझ के जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक अच्छी इन्वायरमेंट अगर हम काम करें और ये सब हम इस इमेजिनेशन के साथ, इस नीयत के साथ करें कि हम ये अल्लाह ताला के लिए करें, तो हमारा जो पूरा सैटरडे संडे का डे है जिसमें अगर हम घर के काम और बाकी सारी लॉन्ड्री और मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे होते हैं, तो ये सारे एक्ट्स ऑफ जो हमारे डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं ये हमारे लिए इबादत का ज़रिया बन जाएंगे। तो बेशक अगर हम वीकेंड पे नहीं भी पढ़ पाएंगे या बेशक हम उस तरह से अपनी चीज़ों के ऊपर नोट्स अपने रिवाइज नहीं कर पाएंगे या नोट्स नहीं बना पाएंगे, तो जस्ट कोशिश ये करें कि अपनी जो इंटेंशंस हैं, जो भी आप घर वालों के लिए कुछ कर रहे हैं, उसको फॉर द सेक ऑफ अल्लाह कर लें, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इबादत बन जाएगा और हम पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए नेकियां कमा सकते हैं। इन छोटे छोटे जो हम घर के काम करते हैं जो कि हमें करने ही हैं, बाय हुक और बाय क्रुक हम करते ही हैं, सो इसको एक सोर्स ऑफ गुड डीड्स हम बना सकते हैं। तो ये छोटा सा एक मैसेज था क्योंकि आज मेरा भी दिन इसी तरह गुजरा है घर के कामों में, तो सोचा कि मैं आपसे ये शेयर कर लूं कि कुछ चीज़ें जो है वो हम डेली कर रहे होते हैं, हम ऑटोमेटिक मोड में कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते। तो जस्ट ये कि थोड़ी सी अगर इंटेंशन अगर हम अपनी चेंज कर लें तो हमारा पूरा 24 आवर्स का जो साइकिल है, ऑब्वियसली उसमें सोने का टाइम तो निकल जाता है, लेकिन बाकी जो है वो हमारा एक सोर्स ऑफ अर्निंग गुड डीड्स बन सकता है। क्लास शुरू कर लेते हैं हम। हमने 244 नंबर हदीस तक कल किया था और जल्दी से हम स्लाइड्स पे पहुंचते हैं। आज हम 245 नंबर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, हम वहाँ पहुंच जाएं। यस, 245 नंबर है हमारे पास। और 245 नंबर जो है वो अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस हमारे पास आ गई है। अच्छा, इसमें आप ये भी नोट करेंगे कि हम बहुत सारे जानवरों का जिक्र भी पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पीछे जो बैठने का एक स्टाइल पढ़ा था उसमें हमने वो डॉगी की मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, तो ये जो हमारे पास हदीस है ये भी बैठने के बारे में ही है। इस हदीस से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे याद आ गई टाइमली। कल हमने कुनूत के बारे में जो हदीस पढ़ी थी उसमें वैसे तो हम इसको वितर में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जो पॉइंट, क्योंकि एक किसी स्टूडेंट ने ये ग्रुप में मैसेज पूछा था तो मुझे उससे ख्याल ये आया था कि इसको मैं पॉइंट को मज़ीद आपको क्लियर कर दूं कि जो हमने हदीस कुनूत के बारे में पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि एक जो है वो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हमारे पास थी जो कुनूत की दुआ है, और एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, जो हम यूजुअली सब कॉन्टिनेंट में अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका का वाली पढ़ते हैं, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से वो पढ़ते थे बेसिकली अपनी कुनूत में। तो कुनूत जो है उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को ये दोनों आती हैं तो दोनों भी पढ़ सकता है। अगर किसी को इनमें से एक आती है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एक आती है और आपको कुनूत नाज़ला वाली, जैसे हमने बात की थी कि जो आइडियली जिसमें काफरों पर गालिब फरमाने वाली बात है वो नाज़ला में पढ़ना बेहतर है, तो अगर आपको वही आती है तो आप नॉर्मल वितर की कुनूत के अंदर भी वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको हज़रत हसन वाली आती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली, तो आप खुदा न खास्ता कभी ज़रूरत पड़े कुनूत नाज़ला में पढ़ने की तो आप वो पढ़ सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। प्लस ये कि अगर आपको ये दोनों नहीं आती
तो आप कोई और दुआ पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप कुरान की दुआएं भी पढ़ सकते हैं, रब्बी जालनी जैसे हम पढ़ते हैं यूजुअली, वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप सुन्नत की दुआएं पढ़ सकते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हुई हैं। तो बेसिकली जो कुनूत का टाइम है, जो वितर की नमाज में, क्योंकि नाजला तो हमने कहा स्पेसिफिक जब कोई क्लैमिटी होती है तब पढ़ते हैं, लेकिन वितर हम डेली बेसिस पे पढ़ रहे होते हैं। सो वितर के अंदर जो कुनूत का एरिया है, चाहे वो आप रुकू से पहले पढ़ रहे हैं या रुकू के बाद पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था, कल हमने ये बात की थी कि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और दोनों के पास वैलिड एविडेंसेस हैं, तो ये पहले और बाद दोनों सिचुएशन में पढ़ी जा सकती है। सो ये जो सेक्शन है, यहाँ पर आप कोई और दुआ भी मांग सकते हैं। अगर आपको ये दोनों कुनूत नहीं याद, तो आप कोई भी अपनी, जो कुरान में से आपको रब्बना आते ना फिर दुनिया अगर याद है, आप वो छोटी भी पढ़ सकते हैं। आप कोई और दुआ भी मांग सकते हैं। और आप ऑल टुगेदर ना भी अगर कुनूत वाले सेक्शन पे दुआ मांगे, आप सिंपल सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह फातिहा के बाद छोटी सूरत पढ़ें, रुकू में जाएं, नॉर्मल समी अल्लाहु लिमन हमीदा करके जैसे नॉर्मल सजदे में जाते हैं, तो इसके बगैर भी आपकी जो वितर की नमाज है वो वैलिड है। क्योंकि कुनूत जो है ये सुन्ना है, ये कोई पिलर या मैंडेटरी नहीं है। ठीक हो गया। तो आपकी मर्जी है, अगर आप दुआ मांगना चाहते हैं और आपको ये दोनों कुनूतों में से कोई भी आती है तो आप वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई एक भी नहीं आती, आप कोई और दुआ पढ़ना चाहते हैं, आप वो दुआ पढ़ लें। अगर आप ऑल टुगेदर नहीं पढ़ना चाहते, तो आप अगर ये मिस भी कर देंगे कुनूत का सेक्शन, तो आपकी जो वितर है वो वैलिड है। ठीक हो गया। एक तो ये पॉइंट हो गया, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कुनूत मैंडेटरी नहीं है। कुनूत के बगैर भी आपकी जो नमाज है, जो वितर है, वो वैलिड है। दूसरी चीज़ आपने इसमें ये समझनी है कि कुनूत के अंदर अगर तो आप कोई ऐसी, नॉर्मली जो हमें टाइमिंग्स बताए गए हैं नमाज के अंदर जिसमें दुआ ज़्यादा कबूल होती है, वो सजदा है, यानी ड्यूरिंग सुजूद, और प्लस सलाम से पहले। वो इंशाल्लाह जब हम आगे और मज़ीद हदीसें पढ़ेंगे तो हम उसमें सलाम से पहले वाला जो टाइम है, यानी दुरूद शरीफ और सलाम, उसके बीच का जो टाइम है वो भी दुआएं कबूल होने का है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम पे भी हमें कहा है कि दुआएं करनी चाहिए। सो अगर आप कोई दुआ मांगना चाहते हैं, तो हमने पहले ये बात की थी कि आप सुजूद में अपनी लैंग्वेज में भी मांग सकते हैं। अगर आपको अरबी नहीं आती, वो दुआ आपको अरबी में कहनी नहीं आती, तो आप सुजूद में भी मांग सकते हैं। इसी तरह आप सलाम से पहले भी अपनी लैंग्वेज में मांग सकते हैं, ऑल्दो कि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ठीक है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये दोनों चीज़ों में है कि क्या अपनी ज़बान में मांगी जा सकती है दुआ या नहीं। लेकिन इसमें जो ज़्यादा राज कॉल है वो ये है कि क्योंकि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऑप्शंस बताई हैं कि ये जगह नमाज में इनमें दुआ कबूलियत के ज़्यादा चांस हैं, तो ये सिर्फ अरबियों के लिए नहीं थी, ये जगह मुस्लिम तमाम मुसलमानों के लिए ताक़यामत, जो अजमी हैं, जो नॉन नेटिव, जिनको अरेबिक नहीं आती, उनके लिए भी ये जो बेनिफिट है ये उधर ही है। सो जिनको नहीं अरबिक आती, बिल्कुल नहीं आती, नॉर्मल अगर आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो रब्बिक फिरली तो कहना आता है। लेकिन अगर आप कोई लंबी दुआ कोई और अपने बच्चों के लिए मांगना चाहते हैं, अपने शौहर के लिए, और आपको अरबी में नहीं कहनी आती, तो आप कुनूत वाली जगह पे भी वो मांग सकते हैं उर्दू में, आप सजदे में भी मांग सकते हैं, और आप सलाम से पहले भी मांग सकते हैं। ऑल्दो के हाईली प्रेफर्ड जो हैं वो सुजूद और सलाम से पहले है। कुनूत वाली जगह एज कम्पेयर टू ये जो दोनों पोजीशन है, इसमें इतनी प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है। सो ये जो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन थी वो मुझे था कि मैं आपको क्लियर कर दूं। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि जो कुनूत नाज़ला है, वो ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स उठ के खुद से पढ़ना शुरू कर दे, स्पेशली जब ये कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर के अंदर हो रहा होता है, जमात के अंदर इमाम पढ़ा रहे होते हैं और बाकी सारे जो फॉलोअर्स हैं वो पढ़ रहे होते हैं कुनूत है। क्योंकि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम था उसमें सिर्फ स्पेसिफिक एरिया में मुस्लिम्स थे, और स्पेसिफिक एरिया में ये काम होता था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा जो थे खुलफाए राशिदीन वगैरह, वो उस एरिया के हिसाब से ऑर्डर देते थे कि ये हमें कुनूत नाज़ला पढ़नी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि दुनिया में मुसलमान बहुत वाइडली फैल गए हैं, और हर टाइम पे, यानी आप पीछे अगर 50 साल की हिस्ट्री देखें, तो हर टाइम पे कहीं ना कहीं दुनिया में मुसलमानों की हालात ख़राब होते हैं। कहीं पर बोस्निया में, कहीं फ़लस्तीन में, कहीं कश्मीर में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो ये एक, ऐसा नहीं है कि हम कुनूत नाज़ला कॉन्टीन्यूसली पढ़ते जाएंगे। लिहाजा जो कुनूत नाज़ला है वो या तो खलीफा की तरफ से ऑर्डर आएगा कि ये जो मस्जिदें हैं उनमें पढ़ाया जाए, या जो मुस्लिम रूलर है वो ऑर्डर देगा कि ये अब एक कैलेमिटी बिफॉल कर गई है मुसलमानों पर, और इस टाइम पे अब आप ये कुनूत नाज़ला पढ़ना शुरू कर दें। यानी इमामों को जो होंगे, इमाम जो होंगे मस्जिद में, उनको ऑर्डर आएगा कि आप अब जमात की जो पांचों नमाजें हैं उनकी आखिरी रकत में नाज़ला पढ़ना शुरू कर दें। ठीक हो गया। तो ये दो पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट क्लियर करने ज़रूरी थे। अब आ जाते हैं हम अपनी हदीस पे। 245 नंबर हदीस हमारे पास है अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से। ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई सजदा करे तो ऊंट की तरह ना बैठे और घुटनों से पहले अपने हाथ जमीन पर रखे। निसाई, तिरमिजी और इब्ने माजा की ये हदीस है।
اور یہ حدیث وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مروی اس حدیث سے قوی تر ہے، جس میں یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں جاتے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے تھے۔ اس کو چاروں یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ پہلی حدیث کا شاہد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا اور بخاری نے اسے تعلیقاً موقوف بیان کیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو دونوں حدیثیں انہوں نے مینشن کی ہیں یہ دونوں اپیرنٹلی اپوزٹ ہیں، یعنی ایک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کی طرح منع کیا گیا ہے، پہلے تو جو ابو ہریرہ والی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دے شوڈ ناٹ دے شوڈ پٹ ڈاؤن ہز ہینڈز بفور ہز نیز، یعنی ابو ہریرہ والے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہاتھ ہیں وہ پہلے رکھے جائیں اور پھر گھٹنے رکھے جائیں، اور جو دوسری ہے حدیث ہمارے پاس وائل ابن حجر والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم کو جب سجدہ کرتے دیکھا تو گھٹنے پہلے رکھے اور ہاتھ بعد میں رکھے۔ تو یہ اپرنٹلی جو ہے وہ یہ آپ کو کانٹرڈکٹنگ لگ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر اسی لیے پھر ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے اسکالرس کے اندر کہ کچھ جو ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو اتھینٹک زیادہ مانتے ہیں، کچھ نیچے والی حدیث کو زیادہ اتھینٹک مانتے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے آپ سمجھیں کہ جو دونوں کو کمبائن کرنے والا ہے، کیونکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ دونوں جب حدیثیں ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ حدیث میں کوئی آپ سمجھیں اپوزیشن ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک حدیث ہیں تو ان میں اپوزیشن نہیں ہو سکتی، اپوزیشن ہمیں یا کانٹرڈکشن اپیرنٹ لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ابن تیمیہ رحیم اللہ ہیں انہوں نے اس کو صحیح دیا، کیونکہ ڈفرینس آف اوپینین یہ تھا کہ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ گھٹنے یعنی جب ہم رکوع سے اب سجدے میں جا رہے ہیں تو پہلے گھٹنے رکھیں گے اور ہاتھ بعد میں رکھیں گے، اور کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ پہلے رکھیں گے اور گھٹنے بعد میں رکھیں گے۔ تو ابن تیمیہ رحیم اللہ نے اس کو دونوں جو کانٹرڈکشنز آ رہی تھیں ہمیں اپرنٹلی لگ رہی تھی اس کو انہوں نے کمبائن کر کے یہ کہا کہ بیسیکلی اب اس میں کانٹرڈکشن تھی کیا، پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ اونٹ جو ہے اس کی طرح منع کیا جا رہا ہے، مشابہت جو ہے وہ اونٹ سے دی ہے۔ اب کانٹرڈکشن یہ ہو رہی تھی کہ اونٹ کے 4 پاؤں ہوتے ہیں اور 4 پاؤں بھی ہو سکتے ہیں، ہم مطلب اگر میں کہہ رہی ہوں کہ 4 پاؤں ہیں تو یہ 4 پاؤں بھی ہو سکتے ہیں، اور 2 آگے والے ہاتھ سمجھے جائیں اور 2 پیچھے والی ٹانگیں سمجھے جائیں۔ تو اگر ٹانگیں سمجھے جائیں تو اگر چاروں کو ٹانگیں سمجھا جائے تو سمجھا جائے گا کہ گھٹنے پہلے رکھ رہے ہیں اور پاؤں بعد میں رکھ رہے ہیں۔ اونٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جب بیٹھتا ہے، اگر آپ نے کسی نے اونٹ کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پہلے آگے جھکتا ہے، لائک جو فرنٹ اس کے جوائنٹس ہوتے ہیں ان کو پہلے ٹکاتا ہے اور اس کے بعد اپنی پیچھے والی ٹانگوں کو فولڈ کرتا ہے۔ تو اس میں جو ڈفرینس آف اوپینین آ رہا ہے وہ کیمل کی پوزیشن کی وجہ سے بھی آ رہا ہے کہ جو اسکالرز ہیں وہ ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ جو آگے والی دونوں ٹانگیں ہیں ان کو ٹانگیں سمجھیں یا ہاتھ سمجھیں، اور جو گھٹنے ہیں وہ پیچھے والوں کو کنسیڈر کریں، یعنی اس کے حساب سے اس میں کانفلکٹ ہی آ رہا تھا۔ لیکن ابن تیمیہ رحیم اللہ نے یہ کہا کہ ہمیں اس میں اونٹ کے اوپر ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ اونٹ کی طرح آپ اپنے آپ کو ایک دم سے زمین پہ نہ پھینکیں، یعنی جب آپ نماز کے لیے، جیسے ہم نے تھرو آؤٹ جتنی بھی حدیث پڑھی ہیں اس میں ہم نے یہ بات کی تھی جو پیچھے پڑھی ہے کہ ٹرنکویلٹی یعنی آپ کا اطمینان سے ہر سٹیپ ہونا ضروری ہے، تو اس حدیث کا پرائمریلی مقصد یہ ہے کہ آپ جیسے اونٹ ایک دم سے آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو پھینکتا ہے زمین پہ، ایک دم سے نیچے کی طرف بیٹھتا ہے، تو آپ نے ایک دم سے ٹھک کر کے اپنے گھٹنے یا ہاتھوں پہ گرنا نہیں ہے، آپ نے سکون کے ساتھ ایک اپنی اچھی سلو موومنٹ کے ساتھ تسلی سے چاہے گھٹنے پہلے رکھیں چاہے ہاتھ پہلے رکھیں، دونوں میں کیونکہ ہمارے پاس اوپینینز ہیں موجود، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گھٹنے پہلے رکھنا جائز ہے اور ہاتھ پہلے رکھنا ناجائز ہے۔ اور اسپیشلی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر ڈائریکٹ گھٹنوں پہ پہلے بیٹھیں، جو ینگ لوگ تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن جو ایجڈ ہوتے ہیں یا تھوڑے سے ان کے گھٹنوں میں ویسی ہی پرابلم ہوتا ہے بینڈ ہونے میں، تو ایسے لوگ گر سکتے ہیں۔ سو لہٰذا آپ جب سجدے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ دونوں آپشنس بالکل ٹھیک ہیں، آپ چاہے ہاتھ پہلے رکھیں اور گھٹنے بعد میں رکھیں، یا اگر آپ ابھی ینگ ہیں اور آپ اپنی باڈی کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وہ ٹھک کر کے نیچے نہ بیٹھیں تو آپ گھٹنے پہلے رکھ کے اور ہاتھ بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ میں پرسنلی ہاتھ پہلے رکھتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں گھٹنے پہلے ڈائریکٹ رکھوں تو میرے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ سو لہٰذا اگر آپ دونوں میں سے جو بھی آپ کو کمفرٹیبل ہے، جیسے آپ کی ٹرنکویلٹی مینٹین رہتی ہے آپ کی نماز میں، اور جانور کی طرح اونٹ کی طرح ایک دم سے نیچے جھٹکے سے گرنے والی سچویشن نہیں ہوتی، تو جو آپ کو ایزی رہتا ہے کمفرٹیبل رہتا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی جانوروں سے مشابہت اسلام میں منع کی گئی ہے۔ جانوروں سے مشابہت بھی منع ہے، دیکھیں اس میں 2 3 جو چیزیں ہمیں بڑی کامنلی پتہ ہیں وہ یہ کہ جیسے اپوزٹ جینڈر سے مشابہت منع ہے، جیسے مرد کو عورت اور عورت کو مرد کے ہیئر سٹائل یا گیٹ اپ کرنا یا ایسے کپڑے پہننا جسے عورت مرد جیسی دکھے یا مرد عورت جیسا دکھے، یہ منع ہے۔ اسی طرح پھر ہمیں
کافروں سے اور ڈسبلیورز یا امورل کرپٹ لوگ ہوں سوسائٹی کے، وہ ان کے ساتھ مشابہت کرنا منع ہے، کیونکہ جو مسلمان ہے اس کی اپنی ایک باڈی لینگویج ہے، اس کا ایک اپنا، آپ سمجھیں کہ ایک اس کی اپنی پریزنٹیشن، اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے، اور یہ تو مطلب فزیکل کی بات کریں، اس کے علاوہ جو اپنی وہ حرکتیں کرتا ہے اس سے بھی وہ مسلمان نظر آئے گا۔ تو اگر وہ دیکھنے میں ہی کوئی اس نے انڈین، جیسے آپ سوچیں کہ وہ سندور لگاتی ہیں یا بندی لگاتی ہیں، یا جو یہودی ہیں ان کی عورتیں جو ہیں وہ یوزلی انہوں نے وگس پہنی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بال کور کرنے میں اکثر وگ پہن لیتی ہیں، یا اسکرٹ پہن کے اسٹاکنگس پہن لیتی ہیں، کیونکہ جو جودازم ہے اس کے اندر بھی باڈی کو پورا، عورت کی باڈی کو کور ہونا چاہیے، سو وہ اس کے اندر سے کیا انہوں نے راستہ نکالا ہے کہ وہ اسکرٹس کے ساتھ اسٹاکنگس پہن لیتی ہیں۔ سو اس قسم کی چیزوں میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ دین جو ہے ہمارا، وہ ہماری ان چیزوں کے ساتھ بڑا کنسرنڈ ہے کہ ہمیں جانوروں سے مشابہت نہ، ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ہم جانوروں جیسے لگیں، یعنی مسلمان کو مسلمان لگنا چاہیے، مسلمان کو جانور نہیں لگنا چاہیے۔ اسی طرح مسلمان کو اپوزٹ، یعنی عورت، مسلمان عورت کو مسلمان مرد جیسا نہیں لگنا چاہیے، اسی طرح مسلمان مرد کو مسلمان عورت جیسا نہیں لگنا چاہیے۔ اور اب تو خیر وہ سچویشن ہی آ گئی کہ مسلمان عورت جیسا کیا لگیں گے، اب مردوں کی سچویشن ہی ہوگی کہ وہ ہر طرح کی خراب عورتوں جیسے بھی لگنے لگ گئے ہیں، یعنی جو فیشن سینس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اس میں امپورٹنٹ ایک اور پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ جب ہمیں جانوروں سے مشابہت کے لیے منع کیا جاتا ہے، تو ویسے تو ہمیں ویسے بھی پتہ ہے کہ جو 40 ڈیز سے اوپر نیلز بڑے ہوں گے ان کو اس کے اوپر گناہ آنے لگ جاتا ہے، کیونکہ 40 ڈیز میکسیمم کٹ آف ٹائم ہے آپ کے نیلز کو کٹ کرنے کا، ٹرم کرنے کا۔ ٹرم سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کو صرف تھوڑا تھوڑا گھس لیں، ٹرم سے مراد یہ کہ جو نیل بیڈ کے ساتھ ساتھ آپ کا ڈیڈ ایریا ہوتا ہے اس کو آپ نے کاٹنا ہے، یعنی جو ناخن پراپرلی، جیسے ہم چھوٹے بچوں کے ناخن کاٹتے ہیں اس طرح کاٹنے ہیں۔ سو یہ کہ جو لانگ نیلز ہوتے ہیں وہ بھی کلاز ہوتے ہیں اینیملس کے، اور اس کے اندر مشابہت کا فیکٹر بھی آتا ہے۔ تو اگر آپ فک آف نیلز والا میرا لیکچر سنیں گے تو اس میں لانگ نیلز جو ہیں اس میں ایک تو یہ حدیث آ جاتی ہے کہ 40 دن سے اوپر آپ نہیں کر سکتے، رکھ سکتے ناخن لمبے، اور پلس یہ کہ اس میں امیٹیشن ٹو اینیملز والی فی آ جاتی ہے کہ جانوروں کے جیسے پنجے ہوتے ہیں اس طرح عورتوں کو جانوروں سے مشابہت سے بچنے کے لیے یہ اس طرح، مرد بھی ویسے تو خیر ان کو منع ہے، لیکن کیونکہ مردوں کو اتنا شوق نہیں ہوتا ناخن لمبے کرنے کا، عورتوں کو شوق ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ خوبصورت لگتے ہیں، اور تو اس لیے یہ کہ یہ امیٹیشن ٹو اینیملز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سو یہ ہم نے یہ بات کر لی، یہ ہماری حدیث نمبر 245 نمبر ہو گئی ہے پوری۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا 246 نمبر پہ آ جائیں۔ اب ہمارے پاس زیادہ تر آگے جو حدیثیں ہیں اس میں آپ کو اسی طرح سلائیڈز ملیں گی، رولنگز والی سلائیڈز کم ہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر اب جو آئیں گی آگے دعائیں وغیرہ ان کو میں اسی طرح ایکسپلین کروں گی، اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو وہ جو رولنگز والے ڈبے ہوتے ہیں، باکسز ہوتے ہیں، وہ کم ملیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم 246 پہ۔ 246 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر، یعنی بایاں، دیکھیں میں ہمیشہ مکس کر جاتی ہوں، بایاں باہر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے لیفٹ، لیفٹ ہاتھ اپنے لیفٹ گھٹنے پر، اور دایاں، دایاں جو ہے وہ داخل سے میں یاد رکھتی ہوں تو دایاں رائٹ ہے، رائٹ ہاتھ رائٹ گھٹنے پر رکھتے اور 53 کی گرا دیتے، یعنی 53 کا عدد بناتے، اور اپنی انگشت، انگشت کہتے ہیں پوائنٹر کو، شہادت سے یعنی جو انگشت کہتے ہیں، سوری انگلی کو، اور شہادت کی انگلی جو ہے یعنی پوائنٹر جو فنگر ہے اسے اشارہ کرتے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، ابھی میں آپ کو اس کا مطلب سمجھا دیتی ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے جسے مسلم نے ہی روایت کیا ہے کہ اپنی تمام انگلیاں بند کر لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ ملی ہوئی انگلی سے اشارہ کرتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اپنی یہ بیسیکلی یہ دو انہوں نے ہمیں، دونوں مسلم کی حدیثیں ہیں، اور دو طریقے بتا دیے تشہد میں، جو انگلی ہم ہاتھ کو فولڈ کرتے ہیں اور انگلی جو ہم شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تشہد کے اندر، یہ اس کے بارے میں حدیث ہے۔ اب تھوڑا سا ٹیکنیکلی یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن میں اگر آپ کو آسان الفاظ میں بتا دوں کہ کیا کیا دو سٹائل ہیں، اور یہ جو ریزنگ فنگر ہے یعنی انگلی اٹھانا، یہ سنت ہے، یہ مینڈیٹری نہیں ہے، تو اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو obviously وہ ریوارڈ مس کرے گا، لیکن اس کی نماز ویلڈ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس میں دو طریقے کیا ہیں کہ ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ جیسے فسٹ بناتے ہیں، مکہ بناتے ہیں، اس طرح آپ مکہ بنائیں، یعنی پوری انگلیاں آپ کے اندر چاروں انگلیاں فولڈ ہوں اور انگوٹھا اس کے اوپر آ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ مکہ بنایا آپ نے، اور مکہ بنا کے آپ نے اس کے اندر سے اپنی شہادت کی انگلی کو باہر نکال لیا پوائنٹر کی طرح، جیسے اکثر لوگ جب لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ انگلی سے اشارہ کر کر کے ایک دوسرے کو دھمکی لگا رہے ہوتے ہیں، یہ وہ والا سٹائل ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ بیسیکلی کیا ہوں گی، تین انگلیاں جو ہیں آپ کی، جو مڈل فنگر ہے، رنگ فنگر ہے، اور پنکی ہے، یعنی درمیانی، اور جس میں آپ انگوٹھی پہنتے ہیں وہ، اور جو سب سے چھوٹی والی انگلی ہے، یہ تینوں فولڈ ہوئی ہوئی ہوں گی، اور آپ کا انگوٹھا ان کے اوپر ہوگا، اور جو شہادت کی انگلی ہے وہ پوائنٹنگ فیز میں سیدھی باہر کی طرف ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا۔
دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی جو مڈل مین ہے یعنی جو سب سے لمبی والی انگلی ہوتی ہے اس کی ٹپ کو اپنے انگوٹھے کی ٹپ کے ساتھ ایک گولا بنائیں، سرکل بنائیں، جیسے ہم کوئی سپر ٹائپ اشارہ کر رہا ہوتا ہے نا، سپر ٹیسٹی ہے کوئی چیز یا اس طرح ہم اشارہ کرتے ہیں، تو یوزلی وہ ہم اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ سپر کا نشان بناتے ہیں، لیکن آپ نے جو درمیانی انگلی لمبی والی انگلی کی ٹپ جو ہے وہ اپنے انگوٹھے کے ساتھ جوڑیں، اور جو آپ کی انگوٹھی والی انگلی ہے، رنگ مین ہے اور پنکی ہے چھوٹی والی انگلی، اس کو آپ فولڈ کر لیں، ٹھیک ہے، فولڈ کر لیں اپنی ہتھیلی کی طرف، اور انگلی جو آپ کی شہادت والی ہے پوائنٹر ہے اس کو آپ شہادت جیسے ہم اشہد اللہ جب پڑھتے ہیں تشہد کے اندر اس طرح باہر نکال لیں۔ تو یہ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ دو طریقے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں بھی کلیئرلی سمجھائی تو پھر میں آپ کو گروپ کے اندر اس کی کوئی ویڈیو بھیج دوں گی، لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ ایک والے میں ہم نے کیا کیا کہ ہماری تینوں جو باہر والی انگلیاں یعنی درمیانی سب سے لمبی انگلی، انگوٹھی والی اور چھوٹی والی، اس کو ہم نے بالکل فولڈ کر لیا، اس کے اوپر اپنا انگوٹھا لپیٹ لیا اور شہادت کی انگلی باہر نکال دی۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جو درمیانی سب سے لمبی والی انگلی ہے اس کی ٹپ ہم نے انگوٹھے کے ٹپ سے جوڑی، جو انگوٹھی والی اور جو چھوٹی انگلی ہے اس کو ہم نے فولڈ کر لیا ہتھیلی کی طرف، اور شہادت کی انگلی جو ہے وہ ہم نے اشہد اللہ الہ والے سٹائل میں اٹھا لی۔ تو یہ دو طریقے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمیں طریقہ اس میں پتہ چل رہا ہے کہ ہم تشہد کے وقت کیسے اپنی انگلی جو ہے وہ ایکسٹینڈ کریں گے، اور ہم نے جو ہاتھوں کی کنڈیشن ہے انگلیوں کی، باقی جو انگلیاں ہیں ان کو کس طرح رکھنا ہے۔ اس کے اندر اور کوئی بہت لمبی چوڑی چیز نہیں ہے، صرف یہ دو پوائنٹ ہی تھے امپورٹنٹ، اور اس کے علاوہ باقی آپ کا جو لیفٹ ہینڈ ہے وہ گھٹنے پہ ہوگا نارملی جیسے ہم رکھتے ہیں، اور رائٹ ہینڈ سے ہم نے یہ بنانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سو اس حدیث کے اندر ایکسٹرا کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف آپ کو دو امپورٹنٹ اس میں پتہ چلنی تھی۔ اب آ جاتے ہیں 247 پہ۔ 247 نمبر حدیث ہمارے پاس ہے، تھوڑی سی لمبی ہے، یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو تشہد میں یوں کہے، تمام سلامیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی یہ جو اب تشہد کے کلمات ہیں التحیات للہ، یہ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں صحابہ کو کہ تمام سلامیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، اور نمازیں اور پاکیزیاں بھی زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلام ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت یا معبود نہیں، اور اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اسے دعا کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو اسے سب سے اچھی لگے وہ مانگے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متن جو ہم نے پڑھا ہے یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ جو میں آپ کو بھی بات بتا رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسپیسیفک پلیسز بتائی ہیں نماز کے اندر جہاں پر دعا قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہے، اور پھر نسائی میں ہے کہ ہم تشہد فرض ہونے سے پہلے کہا کرتے تھے، اور جو مسند احمد ہے اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تشہد سکھایا اور حکم دیا کہ لوگوں کو اسے سکھاؤ۔ اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھاتے تھے، اور اس طرح تھا کہ التحیات المبارکات، یعنی وہ جو اس میں ورڈز تھے وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ورڈز بھی یوز کیے جا سکتے ہیں۔ یہ جو اس کی ڈیٹیل ہے ان ورڈز کی، وہ ہمیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں جو حسن المسلم والی ٹائپ کی ہمارے پاس دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں جس میں نماز کی دعائیں ہوتی ہیں، اس میں سے بھی یاد کی جا سکتی ہیں۔ ادروائز جو نارملی ہم التحیات للہ والصلوات والی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، آپ چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں، اگر وہی پڑھنا چاہیں تو وہی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ نے امپورٹنٹ جو سمجھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ جو پہلا تشہد ہے ہمارے پاس وہ آپ نے سمجھنا ہے کہ 4 رکعت جو ہیں اس کے اندر ہمارے پاس 2 تشہد آتے ہیں۔ پہلا تشہد جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سیکنڈ اوکے میں اس کو جسٹ سیکنڈ جی، اچھا پہلا تشہد جو ہے وہ مینڈیٹری ہوتا ہے، یعنی ہم فرسٹ 2 رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں اور اتحیات پڑھتے ہیں تو وہ مینڈیٹری ہوتا ہے، اگر آپ وہ یعنی وہ واجب ہے، اگر وہ آپ مس کر دیں گے جان بوجھ کے تو آپ کی نماز انویلڈ ہو جائے گی، لیکن اگر آپ غلطی سے بھول جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ لیکن جو لاسٹ والا یعنی 3rd اور 4th کے بعد جو تشہد آئے گا آپ کے پاس وہ پلر ہے، وہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اس کے لیے مطلب اس کو چھوڑ کے پلر آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی وہ بالکل انویلڈ ہو جائے گی، اس کو سجدہ سہو سے آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکتے۔ سو جو سیکنڈ والا ہے وہ سجدہ سہو کے ساتھ کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا، فرسٹ والا ہو سکتا ہے کیونکہ فرسٹ والا واجب ہے، اور جو سیکنڈ والا 4تھی رکعت کے بعد آتا ہے آپ کا تشہد وہ پلر ہے،
تو پہلی چیز تو آپ نے یہ سمجھنی ہے. اچھا، اب دوسری چیز جو ہے وہ آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ جو ہم یہ اتیات للہ والصلوات یہ پڑھتے ہیں ساری چیزیں، تو بیسیکلی ہماری جو فزیکل اور ساتھ میں ہماری دل سے جو ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اور زبان سے جو ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں، یہ تینوں طرح کی عبادات، یعنی فزیکل جو آپ کی دل میں ہے ایمان کے پوائنٹ آف ویو سے، اور جو وربل زبانی ہے، یہ تینوں طرح کی عبادات، پلس جو ہم مالی طور پر یعنی فائنینشلی ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی ڈفرینٹ قسم کی جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے چیریٹی کی فزیکل ورک کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم بیسیکلی اس میں طیبات کا ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی اتیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پاک ہونی چاہیے. یعنی اسپیشلی جو مال ہم یوز کر رہے ہیں زکوٰۃ کے لیے اور چیریٹی کے لیے، وہ پاک ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ صرف پاک جو مال ہے اس کی جو چیریٹی ہے یا جو زکوٰۃ ہے وہ قبول کرے گا. سو یہ جو ہماری عبادات ہیں، یہ ہماری اسپریچول لیول پہ بھی ہیں، دل کے پوائنٹ آف ویو سے، ہمارے وربل لیول پہ بھی، اور ہماری فزیکل جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی، پلس ہماری فائنینشیل یا جو پیسے کے لحاظ سے مالی عبادات ہیں وہ بھی ہم، یہ سب ٹورڈز اللہ ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور یہ اس میں ہماری ہر طرح کی اندرونی پاکی، آپ کو یاد ہوگا ہم نے طہارت میں پڑھا تھا کہ جو مشرک ہے وہ فزیکلی پاک ہوتا ہے، لیکن وہ اندرونی طور پہ نجس ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر شرک ہوتا ہے. تو ہمیں ہر طرح سے پاکی کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہماری جو عبادات ہیں وہ اندرونی طور پہ ہمیں شرک سے پاک کرتی ہیں، یا ہماری عبادات اس وقت قبول ہوں گی جب ہم اندرونی طور پہ شرک سے پاک ہوں گے، فزیکلی پاک ہوں گے، جو کہ ہم نے طہارت کے چیپٹر میں پڑھا تھا، اور پلس ہماری فائنینشیل عبادات بھی اس وقت قبول ہوں گی جب ہمارا پیسہ یا جو ہم چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں انویسٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں، وہ پاک ہوں گے. اور اس سے بڑا امپورٹنٹ ایک مسئلہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہم اپنے ارد گرد آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جو حرام پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، اور حرام پیسے سے وہ چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ کوئی کسی کا پیسہ غبن کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک جو رابن ہوڈ کا بڑا مشہور ایک کیریکٹر ہم دیکھتے ہیں، بچوں کو بھی دکھاتے ہیں کارٹونز کے اندر، جس میں وہ امیروں سے پیسے چوری کرتا ہے اور غریبوں میں بانٹتا ہے. تو اپیرنٹلی بچے جو ہیں وہ رابن ہوڈ کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا اچھا طریقہ ہے کہ کسی امیر سے پیسے چوری کریں اور غریب کے اندر بانٹیں. تو یہ بالکل رانگ کانسیپٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نے چوری کیا ہوا کسی کا پیسہ، آپ نے حلال طریقے سے نہیں کمایا، تو اس کی چیریٹی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اسی لیے بہت سارے لوگ ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں جو حرام طریقے سے منی ارن کرتے ہیں، مختلف میوزک انڈسٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یا جو بہت ساری ہم خواتین کے بزنس ہم دیکھتے ہیں. ایون جو میرا اپنا ڈرمٹولوجی کا جو کلینکس ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حرام قسم کے پروسیجر کیے جا رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے، وہ جو ہم نے بیوٹی کے سیکشن میں ڈسکس کیے ہیں، فک آف ایستھیٹکس کی اگر آپ دیکھیں، تو وہ حرام پیسے جب وہ کما کے اور اس سے پھر وہ کہیں پر انویسٹ کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، تو وہ چیریٹی حرام پیسے کی قبول نہیں ہوگی. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو حرام طریقے سے کمائی گئی جو بھی آپ ڈونیٹ کریں گے کسی کو، وہ، یا جیسے ربا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو انڈیا وغیرہ میں ہیں جہاں پر مسلم بینکس نہیں ہیں، ان کو مجبوری میں سود مل رہا ہوتا ہے، تو اس سود کو بھی جب غریبوں کو دیا جاتا ہے، تو اسکالرز ہمیں یہ بات سکھاتے ہیں، جب ہم یہ آگے اسٹوڈنٹس کو اور آگے پڑھاتے ہیں، تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو ربا کا پیسہ ہے، وہ جو حرام پیسہ ہے، وہ جب آپ کسی غریب کو چیریٹی میں دیں گے تو آپ اسے ثواب ایکسپیکٹ نہیں کریں گے. آپ صرف وہ کچرا والا جو ربا والا پیسہ ہے، جو اگر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کے پاس کوئی مسلم بینک نہیں ہے، وہ اپنا پیسہ کلینز کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اتیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہم اوور آل اپنی جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم جو ہے وہ ہم اپنے زبان، دل اور اعضاء اور مال ہر لحاظ سے شو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو یہ ہو گیا. اس کے علاوہ السلام علیکہ. ٹھیک ہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پھیرتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں. اور علیکہ کا جو ہے وہ مخاطب میں، یعنی حاضر کوئی بندہ ہو، جیسے عربی میں تو یہ میل کے لیے، ایک میل جو حاضر ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے لوگ اسپیشلی جو مختلف سیکٹس ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی ہماری دعائیں سنتے ہیں، اور وہ عید میلاد النبی کے جو جشن ہوتے ہیں اس میں آ کے وہ اٹینڈ کرتے ہیں. تو وہ اس جو یہاں پر السلام علیکہ ایھا النبی، اس میں سے السلام علیکہ جو ہے اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، اسی لیے تو ہم عربی میں واحد مذکر حاضر کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھائی تھی دعا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور اس وقت انہوں نے صحابہ کو سکھائی تھی. اگر کوئی ویسے پڑھنا چاہتا ہے اس کو ایز اٹ از تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں جو بیٹر ہے اب
ہم فی زمانہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، اس میں السلام علیہ کے بعد النبی ہی کر دیتے ہیں، یعنی نبی پر کا جو ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں. تو پڑھنے والے جو ہیں وہ السلام علیکہ ایو نبی نبیو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر اس میں یہ ہے کہ السلام علی النبی ہی پڑھا جائے، یعنی سلامتی ہو اللہ، اللہ کہتے ہیں پر پہ، اور النبی نبی پر. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دو طریقے ہیں کہنے کے، پریفریبل یہ ہے کہ ہم یہ کہیں، بٹ السلام علیکہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سکھایا تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. تو جب صحابہ پڑھتے تھے تو السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی حاضر ناظر ہیں اور وہ زندہ ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے، جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ان کی روح برزخ میں ہے اور ان کا جسم جو ہے وہ جو ان کا روضہ مبارک ہے وہاں پر ہے. اچھا، اب ایک اور چیز آپ نے یاد یہ رکھنی ہے کہ جو درود ابراہیمی ہے وہ تشہد کا حصہ نہیں ہے. اس کے بارے میں کیا رولنگ ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ کہ تشہد آپ کی اتحیاتو سے سٹارٹ ہوتی ہے، اتحیاتو سے لے کے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ وہاں تک یہ تشہد ہے. ٹھیک ہے. تو جو درود ابراہیمی ہے وہ تشہد کا حصہ نہیں ہے، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ کہ وہ میں آپ کو اگلی جو ہمارے پاس درود ابراہیمی کی حدیث آئے گی اس میں سمجھاؤں گی کہ جو سیکنڈ والا تشہد ہے اس کے اندر اس کی کیا پوزیشن ہے، وہ مینڈیٹری ہے، سنت ہے، اس کو ہم اگلی حدیث میں ڈسکس کریں گے. ابھی جو فی الحال آپ کے سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ کہ تشہد کے اندر درود ابراہیمی نہیں آتا. تشہد آپ کا اتحیات سے لے کے اور جو آپ کا شہادہ والا کلمہ ہے اس تک ہے. نمبر تھرڈ پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پڑھیں، اس کے بعد درود بھیجیں، اور اس کے بعد پھر جو دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پوائنٹ ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے تسلیم سے پہلے، سلام سے پہلے، جہاں پر دعائیں قبول کی جاتی ہیں. تو یہ وہ والی جگہ ہے جہاں پر یوزلی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عربی کی دعائیں جیسے ربی زدنی علما ہے، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس طرح کی دعا اپنے ماں باپ کے لیے، ربنا آتنا فی الدنیا آپ پڑھ سکتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، چھوٹی چھوٹی دعائیں. حضرت جو موسیٰ علیہ السلام کی جو خیر الفقیر والی جو دعا ہے، ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں یہ آپ یاد کر سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے، اور یہ سلام سے پہلے آپ یہ والی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ربی جعلنی بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک دعا ہم آگے پڑھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھتے تھے ہر نماز میں، جس میں دجال کے فتنے سے بچنے کی ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح کی دعائیں آپ چھوٹی چھوٹی یاد کر لیں. کوشش یہ کریں کہ تھوڑا 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 کر کے آپ اپنی دعاؤں کا سپین بڑھاتے جائیں، اور سجود کے اندر بھی دعائیں ضرور مانگیں اور سلام سے پہلے بھی، کیونکہ یہ دونوں جگہیں ہیں جہاں پر دعا کی قبولیت کا بہت زیادہ چانس ہے. ٹھیک ہو گیا. نمبر ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ جو عبادت ہے وہ آپ کے دل سے، آپ کی زبان سے، آپ کے لمب سے، اور آپ کی جو مال ہے فزیکل، جیسے ہم زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں اس کے اندر، یہ ہر طرح کی آپ کی مطلب آل راؤنڈر قسم کی عبادت ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف مالی عبادت کرتے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقے دے رہے ہیں، لیکن نماز ان کی کوئی قائم نہیں ہوتی، اس کے علاوہ ان کی زبان سے کبھی ذکر بھی نہیں نکل رہا ہوتا. تو یہ جو ہماری عبادات ہیں وہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہماری جو انڈیویجول اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے اس کو بھی اسٹرانگ کریں، اور پلس جو ہمارے اوپر لوگوں کے حقوق ہیں، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں، چاہے صدقے کی شکل میں، یا ویسے حقوق العباد کی شکل میں، اس کو بھی ہم پورا کریں. کیونکہ اس کے بغیر ایسا نہیں ہے کہ ہماری صرف عبادات جو ہیں وہ ہمارے لیے انف ہوں گی. ہمیں دونوں سائڈ چاہیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں چاہیے. اور اس کے بعد ہمیں ایک اور لاسٹ پوائنٹ اس میں یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو ہمارے اوپر حق ہے، کیونکہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر اتحیات للہ میں، اور اس کے بعد ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیج رہے ہیں، اس کے بعد ہم جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلا جو حق ہے ہمارے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. سیکنڈ حق جو ہمارے اوپر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اس کے بعد جو تھرڈ لیول پہ ہمارے اوپر اپنا حق، یا ہمارے ساتھ جو فیلو ہیومن بینگز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست اور نیبرز ہیں، جو باقی مسلمان ہیں، جو ارد گرد کے صالحین لوگ ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں وہ تھرڈ نمبر پہ ہمارے آتے ہیں. سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد اس کا رسول، اور اس کے بعد پھر باقی انسان آئیں گے. تو اس ہمیں جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لیولز ہیں اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لیول ہے رائٹس کے فارم میں، یعنی ہماری ڈیوٹیز ٹورڈز اللہ تعالیٰ، پھر ہماری ڈیوٹیز ٹورڈز حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ہماری ڈیوٹیز ٹورڈز باقی مسلمان. ٹھیک ہو گیا. سو یہ ہماری حدیث ہو گئی 247 نمبر. 248 پہ ہم آ جاتے ہیں. 248 ہمارے پاس ہے حضرت، ایک منٹ رکے میں اپنے پاس ٹرانسلیشن نکال لوں.
جی 247 248 ہے ہمارے پاس. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی روایت ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اپنی نماز میں دعا کرتے سنا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کسی آدمی کو دعا کرتے سنا. اب وہ بندہ کر کیا رہا تھا کہ نہ تو اس نے اللہ کی حمد کی اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور سمجھایا کہ تم میں سے جب کوئی دعا مانگنے لگے تو پہلے اسے اپنے رب کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے. اسے احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا. اچھا، اب اس کے اندر ہمیں، کیونکہ ہم جیسے جیسے اب آگے اینڈ کی حدیث کی طرف آ رہے ہیں، تو ہم نماز کے اندر بھی سیکوینس میں، یعنی شروع میں ہم نے پہلے اپنا قیام اور سجود اور رکوع کی دعائیں جو سبسٹیٹیوٹس تھے وہ ڈسکس کیا. اب ہم نے تشہد کو ڈسکس کیا، اور اب ہم تشہد کے بعد والی دعاؤں کی بات کر رہے ہیں جو ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. یہ حدیث ہمیں بیسیکلی بتا رہی ہے کہ یہ جو شخص تھا اس نے اللہ تعالیٰ، یعنی یہ بیسیکلی اس نے کیا کیا کہ جو تشہد تھا یا جو دعا وہ مانگ رہا تھا اس کے اندر اس نے درود ابراہیم ہی نہیں پڑھا. تو نہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور ڈائریکٹ اس نے دعا مانگنی شروع کر دی. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، جب وہ فارغ ہو گیا تو اس کو بلا کے اور سمجھایا. اب اس کے اندر تشہد اور سیلوٹیشنز کی امپورٹنس ہمیں پتہ چلتی ہے، کیونکہ تشہد کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اور ساتھ میں کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھی پھیر رہے ہیں اور باقی جو سالین ہیں ان پہ بھی سلام پھیر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں. اور پلس اس کے بعد جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو درود ابراہیمی جو ہے اس میں ہم صلوات بھیج رہے ہیں. اب صلوات کیا ہے وہ ہم اگلی حدیث میں دیکھیں گے، لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ جو فائنل تشہد ہے اس کے اندر التحیات، درود اور دعا، یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے. کیونکہ ہم نے یہ سیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے. اب اس حدیث میں ہمیں دعا کے، آپ سمجھیں کہ ایٹیکیٹس پتہ چل رہے ہیں. اور دعا کے ایٹیکیٹس کیا ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے جائیں، اور اس کے بعد اپنا مدعا جو ہے وہ رکھا جائے. نماز کے اندر یہ چیز مینڈیٹری ہے کہ آپ اس سیکوینس میں ہی کام کریں گے، اور نارمل حالات میں یہ سنت ہے. سنت سے مراد یہ کہ مسنون کہہ لیں آپ اس کو، یا ہائیلی ریکمینڈڈ کہہ لیں، کہ اگر آپ نارمل حالات میں دعا مانگ رہے ہیں عام ٹائم میں نماز سے باہر، تو پھر پریفریبل یہ ہے کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھوڑی سی بیان کریں. کوئی بھی جو اذکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اس طرح کے کوئی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طرح کے جو کلمات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو. اس کے بعد آپ درود ابراہیمی تو سب سے بہتر ہے، اگر شارٹ والا درود کوئی پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں اور اس کے بعد اپنی دعا کریں. بٹ جو عام ٹائم ہے اس کے اندر یہ ریکمینڈڈ ہے، اوبلیگیٹری نہیں ہے. لیکن جب آپ نماز میں پڑھیں گے تو نماز میں التحیات ہوگی، پھر اس کے بعد درود ابراہیمی ہوگی، اور اس کے بعد اپنی آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں، جتنی بھی دعائیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ کے اس کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، دونوں سائڈ پہ آپ سلام پھیریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جو پہلا تشہد ہے اس کے اندر صرف التحیات ہے، اور سیکنڈ والے تشہد کے اندر آپ کو، کیونکہ دعا مانگ کے ہم نے نماز کو وائنڈ اپ کرنا ہے، تسلیم پہ جانا ہے، اس لیے التحیات ہوگی، التحیات کے بعد درود ابراہیمی، اور اس کے بعد دعا ہوگی. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے دو سٹیپ مینڈیٹری ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو اس کی پوائنٹ بتا دی. تو اس کے اندر باقی اور کوئی ایکسٹرا بات نہیں ہے. اس کے اندر انہوں نے ہمیں امپورٹنس بتائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہم نماز کو جب وائنڈ اپ کر رہے ہیں تو وہ جو دعائیں ہیں ان سے پہلے ہم نے کیا چیز کرنی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھا دی. ٹھیک ہے، 248 نمبر ہو گیا. ہم 250 تک آج کریں گے کیونکہ میں نے اپنے پاس اسکرین شاٹس جو ہیں وہ 250 تک سیو کیے ہیں. ٹھیک ہے، باقی اگر ہم جلدی بھی وائنڈ اپ کر لیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور کل پھر ہم نیکسٹ ویک ہم اس کو پھر آگے 50 سے آگے چلیں گے. 248 کے بعد ہمارے پاس 249 نمبر آ جاتی ہے حدیث. جسٹ سیکنڈ. 249 نمبر ہمارے پاس عبداللہ، نہیں، حضرت ابو مسعود سے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا. اب یہ ایک صحابی ہیں جو دوسرے صحابی کی اسٹوری بتا رہے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا ہم کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں؟ تھوڑے سے توقف کے بعد، یعنی تھوڑے سے وقفے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہا کرو، اور پھر انہوں نے وہ سکھایا کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
رحمت نازل فرما جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر دونوں جہانوں میں۔ یقیناً تو اچھا ایک مشکل سا ورڈ ہے، ستودا صفات ہے اور بزرگ ہے، اور رہا سلام تو اس کا علم تمہیں سکھا دیا گیا ہے۔ مسلم اور ابن خزیمہ نے اسے اتنے اضافہ نقل کیا ہے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کس طرح پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ درود کی ایک ہمارے پاس حدیث آ گئی ہے، اور اس میں بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا کہ نماز کے اندر پھر جب آپ تشہد پڑھ لیں تو اس کے بعد درود ابراہیمی کے کیا الفاظ ہیں۔ درود ابراہیمی جو ہے وہ ہم اوبویسلی بچپن سے ہی ہمیں سکھا دیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہے کہ درود ابراہیمی کے اندر کیا کیا چیزیں ہماری پاس امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس ایک آیت ہے قرآن پاک میں جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، اور اس کا اگر آپ عربک دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آیت ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں ہمیں سن کے ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی اللہم صلی اللہ محمد یہی پڑھتے رہتے ہوں گے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری اس لیے کیونکہ ابن قیم رحیم اللہ جو ہیں انہوں نے اس کو ڈیٹیل میں سمجھائی یہ بات، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ، جب ہم یہ آیت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ درود کیسے بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیسیکلی درود اس طرح بھیجتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورچوز یعنی ان کی فضیلت اور ان کی تعریفیں بیان کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اللہم صلی اللہ نہیں پڑھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورچوز اور ان کی جو تعریفیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور جو اینجلز ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں یعنی تعریف بیان کرتے ہیں، ورچوز بیان کرتے ہیں اینجلز سے، اور تو اینجلز کیا کرتے ہیں؟ اینجلز یعنی جو فرشتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی یا مغفرت، جو ہم نے یہ بات کی تھی کہ مغفرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگتے تھے اور فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ تو بیسیکلی جب اللہ اور اس کے فرشتے آپس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی اسپیشل پوزیشن ہے امنگ ہیومنس، کیونکہ وہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے، یعنی قرآن کی تفسیر تھی، یعنی بیسٹ ہیومن جو ہیں وہ پوری جتنی بنی نوع انسان ہے اس کے اندر، اور تمام انبیاء میں بھی سب سے زیادہ ان کو فضیلت حاصل ہے، تبھی انہوں نے معراج کے موقع پہ تمام جو انبیاء کرام تھے ان کی جو جماعت تھی یا نماز کی اس کی امامت کی تھی۔ سو لہٰذا اللہ تعالیٰ اب ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، ورچوز بیان کرتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ واپسی میں ان ریٹرن ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے forgiveness یا مغفرت مانگتے ہیں۔ اب ہم ایز ہیومن جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ والا درود پڑھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جو اللہم صلی اللہ محمد ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے اگین دعا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اینجلز دعا کر رہے ہیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان کے اوپر رحمت فرمائیں، ان کے لیے آسانیاں فرمائیں جس طرح، اور برکت نازل کریں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں آتا ہے؟ پچھلے دنوں ایک کلپ میں نے گروپ میں بھی شیئر کیا تھا، اور وہ شاید آپ سب نے دیکھا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے اور باقی کسی کا نام نہیں لیا جاتا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی ٹاپ آف دا لائن ہے ایز کمپیئر، یعنی اس میں ہو سکتا ہے کہ درود ابراہیمی کے بجائے یہ درود نوح ہوتا، حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہوتی، لیکن اس میں پہلی ریزن تو یہ ہے کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اگر لینیج پیچھے ٹریس کیا جائے تو ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں ان سے پھر آگے جو زیادہ جو انبیاء کرام پوری جو چین نیچے کی طرف آئی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے تھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بھی انہی کی پروجنی میں سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو لائن تھی، لینیج تھی، یہ بیسیکلی حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے چلی، اور اس کے برعکس جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے ان میں سے لینیج آگے نیچے کوئی نبی نہیں آیا، ان کی لینیج میں سے جو نبی آئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سو بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تو یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ 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 لائک ملٹیپل جنریشنز پیچھے گرینڈ فادر تھے۔ دوسرا یہ کہ امپورٹنٹ چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 80+ ایئرس کے تھے جب ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایز اے سن اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی نوازا، اور جب وہ 80+ ایئرس کے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام
کہ حضرت اسماعیل بیٹے پیدا ہوئے، اور جب وہ تقریباً 14 سال کے ہوئے تو اس وقت وہ والا واقعہ ہوا تھا جس پہ ہم بقرہ عید پہ قربانی کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ یہ تمہارا ٹائم ہے اور اب تمہیں اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کرنا ہے. تو وہ جو ان کی ٹرائل تھا، یعنی ایک 80+ ایئرس تک کا ایک بندہ ہو گیا اور اس کو اولاد نہیں ہے، اور وہ نبی ہے اور اس کو پتا ہے کہ اوبیسلی ہر شخص کو اپنی اولاد کی ایک خواہش ہوتی ہے، اور پھر 80+ ایئرز میں ان کو اولاد نصیب ہوئی. اور جب وہ 14 سال کی ہوئی، یعنی پروبلی وہ mid 90s میں رہے ہوں گے، اور اس ٹائم پہ جب ان کو حکم دے دیا گیا کہ اب اس کو ذبح کر دو. تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے ٹرائلز باقی انبیاء کرام کے ٹرائلز کے مقابلے میں بہت ڈفرینٹ تھے، بہت بڑے تھے. اور اس لیے ان کے اوپر اور بھی ملٹیپل بہت ساری فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم بریفلی ذرا موٹا موٹا کر رہے ہیں، ادروائز اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیل. اچھا، اب اس کے اندر ہم آل کا بھی ایک ورڈ آ رہا ہے. آل کا ورڈ جو ہے وہ نارملی فیملی، آلو اہل و عیال کہا جاتا ہے، اردو میں ہم اہل و عیال کہتے ہیں. تو آل کا مطلب ہوتا ہے پروجنی یا فیملی، یعنی جو ان کی امیجیٹ فیملی ہوتی ہے. تو آل کو یوزلی ہم اس مطلب میں لیتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں تو آل فرعون کا ذکر ہے. تو آل ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں جو فالوورز ہوتے ہیں، یعنی آل فرعون کا مطلب صرف فرعون کے امیڈیٹ فیملی ممبرز نہیں تھے، آل فرعون کے اندر فرعون کے فالوورز بھی تھے. تو آل کو دو مطلب میں استعمال کیا جاتا ہے. اور جب ہم درود ابراہیمی میں کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس میں ہم بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، یعنی امت محمدی کے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو آل کا ورڈ یوز ہو رہا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امیجیٹ فیملی کے لیے نہیں یوز ہو رہا، یہ ورڈ یوز ہو رہا ہے پوری امت محمدی کے لیے، یعنی قیامت تک جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار پیدا ہوں گے ہم ان سب کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو آل ابراہیم بھی جب ہم کہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر جو درود ابراہیمی ہے اس کے اندر ہم امیجیٹ فیملی کی نہیں، فالوورز کی بات کر رہے ہیں. لیکن جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے، یعنی یہ کانٹیکس سمجھنا چیزوں کا بڑا امپورٹنٹ ہے. جب زکوٰۃ کی بات آئے گی تو زکوٰۃ میں آل کا مطلب امت محمدی نہیں ہوگا. زکوٰۃ کے اندر آل محمد یا اہل بیت جب کہا جاتا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ ممنوع ہے، پروہیبٹڈ ہے. تو اس میں امیجیٹ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی جو کزنس تھے حضرت عباس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پلس یہ جو ان کی بیٹیاں تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پلس امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، یہ سارے جب نیچے کی طرف ہم ٹریک کرتے ہیں ان کو زکوٰۃ منع ہے، اہل بیت جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دونوں جگہ پہ آل کا مطلب الگ سمجھنا ضروری ہے. لاسٹ اس کے اندر پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ اہل بیت ہونا لینیج کے اندر ایک گولڈن چیز ہے. یعنی جو اہل بیت ہیں ان کی عزت، ان کی لینیج، ان کا جو نسب ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. لیکن اہل بیت ہونا جنت کی چابی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ وہ کہتے ہیں ہم سید ہیں، اور سید ہونے کی وجہ سے وہ بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، تعویذ لکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے بہت سارے میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ سید ہیں اور وہ سید کہہ کے اپنے آپ کو، اور وہ تعویذ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو بڑا بلیو کرتے ہیں کہ جی یہ سید ہیں، یہ تو تعویذ لکھ کے دیتے ہیں، ان کا تو کہنا ہی کافی ہوتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ سید ہونا کسی کی نیکی کی نشانی نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ابو لہب تھا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچائی تھے. ٹھیک ہے، تو ان کی بھی لینیج تھی. پلس یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ فاطمہ تم اپنی گڈ ڈیڈز کی بیس پہ جنت میں جا سکتی ہو، تم اس چیز کے اوپر نہ رہنا کہ تم میری بیٹی ہو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا رہے ہیں کہ میری بیٹی ہونے کے چکر میں تم نہ رہنا کہ نبی کی آخری نبی کی اولاد ہوں تو میں جنت میں چلی جاؤں گی، کیونکہ نبی اپنی اولاد کے لیے بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، جیسے ہمیں پتا ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ ڈوب گیا تھا طوفان نوح میں. سو نبی کے آل میں سے ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو جنت کی چابی مل گئی. آلدو کہ نبی کی آل کے لوگ جو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے بارے میں بشارت دی گئی ہے کہ وہ جنت کے جو نوجوان ہوں گے ان کے سردار ہوں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. یعنی آل میں اوبیسلی آپ کی فیملی، آپ کی ازواج مطہرات بھی آ جاتی ہیں. سو دا پوائنٹ از دس کہ اہل بیت یا سید ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلا بندہ بہت نیک ہوگا یا اگلا بندہ جو سید اپنے آپ کو کہہ رہا ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. پہلی چیز تو یہ کہ آج کل بہت سارے جعلی سید بھی ہوتے ہیں. اگر آپ ان سے کبھی پوچھیں کہ آپ اپنا جو ٹری ہے وہ پیچھے ٹریک کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. بہت سارے لوگ جیسے نام کے، یہاں پاکستان میں ایک عادت ہے کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ کوئی سر نیم نہ جڑا ہو تو خان لگا لیتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو وہ انڈین بالی ووڈ فلموں سے انسپائر ہو کے وہ کہتے ہیں ہمارے نام کے ساتھ تو کوئی سر نیم ہی اچھا نہیں لگ رہا، تو نام ذرا امپریسو ہونا چاہیے، وہ خان لگا لیتے ہیں اپنے نام کے ساتھ. تو سملرلی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو نیک شو کرنے کے لیے اپنے آپ کو سید کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ اگر ان سے لینیج پوچھیں وہ ٹریس نہیں کر پائیں گے، تو وہ جعلی سید ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر وہ اوریجنل سید ہیں بھی تو وہ اپنے اعمال سے جنت میں جائیں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جنت میں نہیں جا سکتے. تو یہ امپورٹنٹ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سید کا احترام ہمیں کرنا ہے، لیکن سید سے یہ امپریس نہیں ہونا کہ سید جو ہے وہ اگر کوئی بات کر دے گا تو وہ پتھر پہ لکیر ہوگی، کیونکہ اس پتھر پہ لکیر والی چیز کے لیے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایز اے ایویڈنس چاہیے ہوگی، اگر وہ واقعی میں سچ بول رہا ہے یا نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس حدیث تھی درود ابراہیمی کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم ایک لاسٹ کر لیتے ہیں حدیث 250 نمبر، اور یہ چھوٹی سی حدیث ہے. ہمارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ چکے تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور کہے، یعنی چار چیزیں انہوں نے بتائی کہ ہمیں پناہ مانگنی ضروری ہے، مسٹ مانگنی چاہیے. اے اللہ میں تجھ سے عذاب جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، عذاب قبر سے پناہ طلب کرتا ہوں، موت اور حیات کے فتنے سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں، اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور مسلم میں ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو تو اس وقت ان چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے. اور یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے، میں آپ سب کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی، کیونکہ جس وقت جس ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہمیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ دجال کے آنے کا ٹائم کتنا قریب ہے، لیکن ہمیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے. بچے اگر نہ بھی سیکھیں ایٹ لیسٹ ہم ابھی اس پوائنٹ پہ پڑھیں گے تو پھر آہستہ آہستہ ہم ان کے دماغوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ چیزیں ڈال سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ جو حدیث ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ یہ دعا ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو خاتم النبیین ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے فیوریٹ بندے، وہ مسیح دجال سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو ہم پھر کون سے، میں جو ہمیشہ بات کرتی ہوں، ہم کون سے کھیت کی مولی ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. سو اس میں امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے والی ہے میں کوئکلی آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ ایک تو پہلی چیز انہوں نے جو پناہ مانگی ہے وہ مانگی ہے عذاب جہنم سے. ٹھیک ہے. عذاب جہنم کیا ہے؟ اگر آپ ان سارے جو یہ چار چیزیں نا، ان چاروں چیزوں کے اوپر ایک الگ الگ پورے پورے لیکچرز ہیں گھنٹے گھنٹے کے. عذاب جہنم جو ہے اس کے اوپر ایک لیکچر ہے، اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے دیکھنا چاہیں، جہنم کے بارے میں ایک پورا لیکچر ہے، کیا جہنم مخلوق ہے. انگلش میں بھی ہے میرے اسی میں ہمارے چینل پہ ہی، از ہیل اے کریچر. اس کے اندر جہنم سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہیں، جہنم سانس لیتی ہے، جہنم اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ ضد کرے گی، جہنم بولے گی، چنگھاڑے گی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو جہنم ایک بڑی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کوئی مخلوق ہے یا کوئی، پروبیبلی وہ کوئی جگہ تو نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو جہنم کے بارے میں جب آپ حدیثیں پڑھتے ہیں تو اس طرح ہے کہ 70,000 اس کو زنجیریں ڈالی جائیں گی قیامت کے دن، اور اس کو کھینچ کے لایا جائے گا، اور ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا. تو اگر آپ 70,000 زنجیروں کو اور ایک زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہے، تو یہ تو کیلکولیٹر میں 70,000 ملٹیپلائی بائی 70,000 اگر آپ کریں گے تو آپ کا، میرا دماغ اتنا اچھا میتھس نہیں ہے لیکن یہ بہت لمبا ایک فگر ہے. اتنے ہزاروں کروڑوں فرشتے اس کو پکڑ کے لائیں گے گھسیٹ کے، اور جس وقت اس کو لائیں گے تو وہ چنگھاڑ رہی ہوگی. سو اس سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جہنم ایک کوئی بڑی مخلوق ٹائپ کوئی چیز ہے، جیسے ایک ڈریگن ٹائپ یا سم تھنگ لائک، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے. اور اس کو جب لوگ دیکھیں گے اور جس طرح وہ چنگھاڑ رہی ہوگی اور جس طرح وہ ڈس اوبیڈینٹ لوگوں کو کہہ رہی ہوگی کہ اور ڈالو میرے اندر، یہ نہیں مجھے کھلاؤ بیسیکلی، اور یہ جو فوڈ ہے، اور پلس ہمیں قرآن کے اندر بھی آیتیں ملتی ہیں کہ جو جہنم ہے اس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، یعنی جو بت جن کی عبادت کی جاتی ہے، یا پتھر کی بھی فردر تفسیر ہے. سو بیسیکلی عذاب جہنم کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اندر جو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں جو انتقال کر گئے تھے، ابو طالب، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اوبیسلی انہوں نے بڑا ساتھ دیا تھا، تو ان کی جو سزا ہے وہ جہنم میں سب سے کم ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ان کی سزا یہ ہوگی کہ ان کو لوہے کے کھولتے ہوئے ریڈ لوہے کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ ابل جائے گا. تو یہ عذاب سب سے کم جہنم کا عذاب ہے. آپ سوچیں تو یہ اگر سب سے کم ہے تو سب سے زیادہ یا اس سے زیادہ کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے اندر سلام سے پہلے جہنم کے عذاب سے دعا مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور رکھے. دوسری چیز انہوں نے عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے. اچھا ایک لیکچر ہے مرنے کے بعد روح کا سفر،
وہ اگر سن سکتے ہیں تو ضرور سنیں، اس میں پوری ڈیٹیل سے میں نے آپ کو حدیث کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک جو نیک روح ہے وہ جب جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی جب وہ نکلتی ہے باڈی سے، تو تب کیا ہوتا ہے، اور پھر جب اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو منکر نکیر آ جاتے ہیں. منکر نکیر اس سے تین سوال پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے یہ جو ایک نبی، ایک جو شخص آیا تھا تمہارے پاس پیغام لے کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون تھے. تو سننے میں تو بڑے آسان سوال لگتے ہیں، لیکن صرف وہ شخص اس کو جواب دے سکے گا اس وقت جس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق گزاری ہوگی. ادروائز وہ شخص کہے گا کہ مجھے نہیں پتا، جو سب کہتے تھے میں وہی کہتا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب وہ سوال پوچھیں گے تو وہ اگر اس نے سنت فالو نہیں کی ہوگی، احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالو نہیں کیے ہوں گے، تو وہ جواب دے گا کہ پتہ نہیں، وہ کچھ کہتا تو تھا، کوئی شخص تھا، بٹ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھا. اور جو منکر نکیر ہیں ان کے ساتھ پھر وہ obviously کنورسیشن یہ اس طرح ہوگی، یعنی آپ سمجھیں کہ یہ ٹریلر ہوگا فلم کا. جیسے ٹریلر جاری ہوتا ہے نا کسی فلم کا، ٹیزر جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ جو قبر کی زندگی یہ ٹیزر ہوگا، ٹریلر ہوگا آخرت کی زندگی کا. تو اگر کسی کی قبر کے اندر جو قبر کا عذاب ہے اس کے اوپر ہونے لگے گا، تو اس کے لیے جو آفٹر لائف ہے، یعنی جو قیامت کا دن ہے، وہ اور بھیانک ہوگا. اور کسی کے لیے قبر کا ٹریلر اگر اچھا ہوگا تو پھر آگے اس کے لیے جنت کے دروازے انشاءاللہ کھل جائیں گے، اور اس کے لیے آخرت میں قیامت کے دن اور بہتری ہو جائے گی. سو لہٰذا اگر مرنے کے بعد روح کا سفر والا اگر آپ سن لیں لیکچر، تو آپ کو بہت ساری چیزیں عذاب قبر کے بارے میں پتہ چلیں گی کہ قبر میں کس کس قسم کے عذاب ہوں گے، اور یہ جو روح کا سفر ہے مرنے کے بعد وہ کس طرح ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگی. اچھا، زندگی کا فتنہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ دنیا ہمیں کھینچتی ہے اپنی طرف، اور جو شیطان ہے اور نفس ہے یہ ہمیں ذلیل کرانے کے اوپر تلا ہوا ہے. تو زندگی کے فتنے تو ہمیں پتہ ہیں، پیسہ فتنہ ہے، مشہوری، فیم جو ہے وہ فتنہ ہے، اولاد کو کہا گیا ہے کہ وہ فتنہ ہے. ہمارے اپنے سپاؤس ہمارے لیے فتنہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو نیک بیوی یا نیک شوہر ملا ہے وہ تو بلیسنگ ہے، لیکن اگر آپ کو بد یا کوئی ایسا شوہر یا بیوی مل گئی ہے جو آپ کو دین کے راستے سے کھینچ رہا ہے، اگینسٹ دوسری طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے، تو وہ آپ کے لیے فتنہ ہے. تو مختلف طرح کے دنیا کے فتنے، ہماری جاب، ہمارا پروفیشن ہمارے لیے فتنہ ہو سکتا ہے. تو یہ سارے فتنے ہیں. لیکن موت کے ٹائم کا جو فتنہ ہے وہ سب سے زیادہ مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو اگر آپ وہ روح کے سفر والا ہی سنیں گے، تو جو نیک شخص ہے جب اس کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے، تو جو موت کے فرشتے ہیں جو روح قبض کرنے آتے ہیں، وہ جب آتے ہیں تو وہ بڑے پیار سے، یعنی حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ بڑے سافٹلی روح کو نکالتے ہیں، بالکل ایسے جیسے جگ میں سے پانی نیچے کو آتا ہے. آپ گلاس میں، جگ سے پانی گلاس میں ڈالتے ہیں تو ایک وہ فلو کے اندر بڑے اسموتھلی گر جاتا ہے. تو جو نیک روح ہے اس کو ایسے نکالا جائے گا، اس کی روح. اور جو بد روح ہوگی، یعنی جو ڈس بلیور ہوگا یا گناہگار شخص ہوگا، مسلمانوں میں بھی جو گناہگار ہوگا، اس کی روح جب نکالی جائے گی تو ایسے نکالی جائے گی جیسے ریشمی کپڑے کو خاردار جھاڑیوں، جو کانٹے دار جھاڑیاں جو ہوتی ہیں، ان پہ گھسیٹا جائے. تو اگر آپ ریشمی کپڑے کو دیکھیں کہ ذرا سا بھی، ایون اگر ہم نے سلک کے کپڑے پہنے اور ہمارے ناخن اگر صحیح سے فائل نہیں ہوئے ہوئے ہوں، یا اگر ہمارے ہاتھوں کی اسکن خراب ہوئی ہو اور ہم اس کو ذرا سا ٹچ کریں، تو ہمارے ہاتھوں کی اسکن اگر رف ہے تو وہ بھی سلک کو اڑتی ہے. تو سوچیں کہ اگر سلک کا کپڑا جو خاردار کانٹے دار جھاڑی اس پہ سے گھسیٹیں گے تو وہ ریشہ ریشہ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، الگ ہو جائے گا. تو جو بد روح ہے جب اس کی روح نکالی جائے گی تو اس کی روح اس قدر تکلیف کے ساتھ نکالی جائے گی جیسے ریشمی کپڑے کو خاردار جھاڑیوں یا تاروں کے اوپر سے گھسیٹا جائے. تو یہ جو موت کے ٹائم کا فتنہ ہے وہ یہ ہے. پلس یہ کہ شیطان جو ہے وہ موت کے ٹائم، جب اینڈ ٹائم پہ روح قبض کرنے کا ٹائم آتا ہے، تو وہ اس کا لاسٹ چانس ہوتا ہے اپنا فائنل ہٹ دینے کا. کیونکہ روح نکل جائے گی پھر تو، یعنی وہ جو نزا کی حالت ہے اس کے بعد تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو یہ جو بالکل اینڈ کا ٹائم ہوتا ہے، یہ اس کا لاسٹ چانس ہوتا ہے جیک پاٹ لگانے کا، کہ اس ٹائم پہ یہ کسی طرح جب روح نکلنے والی ہو تو شرک کرا لے. تو بہت سارے لوگ جن کی زندگی گناہوں پہ گزری ہوتی ہے، یا گانے سننے پہ، یا گانے گانے پہ، یا اس قسم کی جو غیر اسلامی یا شیطانی حرکتیں، کسی بھی قسم کی الٹی سیدھی حرکتوں میں گزری ہوتی ہے، تو ایسے لوگ، ایسے بھی آپ نے سٹوری سنی ہوں گی، جو جو موت کے ٹائم پہ ان کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ لو، تو وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں. سو لہٰذا جو شیطان ہے اس کا یہ لاسٹ چانس ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح آپ سے اس ٹائم پہ، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمیں کبھی یہ، جب ہماری روحیں قبض ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہمیں کلمہ
پڑھنا نصیب ہو. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جس کی جان نکل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی حالت خراب ہے، تو آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو، کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ بندہ پینک کرنے لگ جاتا ہے. آپ خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، اور جو نیک شخص ہوگا وہ پھر آپ کے ساتھ ساتھ کلمہ ریپیٹ کرنے لگ جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری روح جب نکل رہی ہو تو ہمیں کلمہ نصیب ہو، اور ہمیں بہترین ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو عمرے یا حج کے موقع پہ احرام کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یا بہت سارے لوگ ہیں سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ جو سجدے کی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے یا روزے کی حالت میں، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بائی چانس اس ٹائم پہ انتقال ہو گیا. ایسے لوگوں نے پوری زندگی اپنی کوشش کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہوئے گزارنے کی. تو ان کا اختتام جو ہوتا ہے آخری ٹائم، اس میں شیطان ان کو بہکا نہیں پاتا. لیکن اگر کسی نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے تو اس کے لیے آخر میں بھی کوئی امید نہیں ہے کہ اس کو کلمہ نصیب ہوگا، انٹل انلیس کہ اللہ اس پہ رحم کر دے. کوئی اس کی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہو زندگی میں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دے. ادروائز جو گناہ گار ہے اس کے لیے آخری ٹائم کا موت کا فتنہ بہت بھیانک ہے. اور جو لاسٹ اس میں چوتھی چیز ہے وہ دجال. دجال کے اوپر ایک لیکچر ہے جو کہ مہدی عیسیٰ اور دجال کے نام سے انگلش میں بھی ہے چینل کے اوپر، اردو میں بھی ہے. اس کو سن لیں، اس میں ساری اتھینٹک صحیح بخاری مسلم جو آپ کی جو 6 حدیث کی بکس ہیں ان میں سے احادیث مہدی کے بارے میں، دجال کے بارے میں، اور دجال کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور وہ سارا جو ڈیٹیل ہوگی وہ ساری اس کے اندر میں نے پڑھائی تھی. دجال سے کہ فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں. یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے تب سے آن ورڈ جتنے فتنے آئے ان کی زندگی میں اور ان کے بعد بھی، اس سے لے کر آخری دن تک یعنی قیامت کے دن تک کوئی اتنا بڑا فتنہ ہیومینٹی کے لیے نہیں ہے جتنا بڑا دجال فتنہ ہے. کیونکہ جو دجال کے فالوورز ہوں گے، اور انفارچونیٹلی دجال کے فالوورز یہودی ہوں گے اور عورتیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، کیونکہ ہم ساری عورتیں ہیں. اینڈ نو ڈاؤٹ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں اور ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو عورتیں نفسانی طور جو عورتوں کی ڈیزائرز ہوتی ہیں نفس کی، وہ بہت بڑھتی جا رہی ہیں ود ٹائم. پہلے بھی تھیں زیادہ، لیکن اب عورت جو ہے وہ اٹ سیلف ایک فتنہ بنتی جا رہی ہے. یعنی ہم بے حجاب ہو کے جب مارکیٹوں میں نکل جاتے ہیں تو ہم دوسروں کے شوہر، دوسروں کے بیٹوں، دوسروں کے باپ کے لیے فتنہ بنتے جا رہے ہیں. پلس یہ کہ جب ہم اپنے شوہر کی انگریٹفل ہوتے ہیں اور ہم ہر وقت اس کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ فلاں برانڈ کے جوڑے چاہیے، یا ہمیں فلاں جگہ گھومنے جانا ہے، اور ہمیں انسٹاگرام پہ ایسی ایسی پوسٹیں لگانی ہیں، فلاں مہنگے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جانا ہے. تو ہمارا شوہر اگر بیچارہ حلال کما رہا ہے تو ہم اس کو پش کرتے ہیں کہ وہ حرام کی طرف جائے، کیونکہ ہم ایز اے وائف ہمارے خرچے پورے نہیں ہو رہے. ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے پیسوں کے اوپر فائنینشلی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور پلس یہ کہ اگر اور مرد جو ہے وہ کوئی دین کا کام کرنے جا رہا ہے یا کوئی خیر کا کام کرنے جا رہا ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں اس کو خراب کرتی ہیں. اچھی عورتیں بھی ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری عورتیں خراب ہیں، کیونکہ اوبیسلی جنت میں جو عورتیں وہ بھی جائیں گی ایسا نہیں ہے. لیکن ہم بہت ساری حدیثیں پڑھتے ہیں جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے لیے فتنہ ہے میری امت کی عورتیں. پلس جہنم میں نے کل بھی آپ کو کل یا پرسوں یہ حدیث سنائی تھی کہ جہنم میں میجورٹی عورتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میجورٹی لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اس میں عورتیں تھیں. تو دجال کے فالوورز بھی عورتیں ہوں گی. تو دس مینس کہ ہمیں بینگ عورت اپنے نفس پہ بہت قابو رکھنا ہے، اور اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے والد کو، اپنے بھائیوں کو غیر ضروری طور پہ تنگ نہیں کرنا. اپنے حجاب کو لے کے کسی کے لیے فتنہ نہیں بننا، کیونکہ عورتوں کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ کوئی بھی اچھے کپڑے پہنیں گی، اچھا میک اپ کریں گی، اچھے بال بنوائیں گی، ان کو جا کے مارکیٹوں میں گھومنے کا شوق ہوتا ہے، ان کو جا کے نامحرموں والی جگہوں پہ محفلوں میں بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے. اور پھر جب آپ کبھی ان کو سمجھائیں تو وہ آگے سے آپ کو ایکسکیوز یہ دیتی ہیں کہ مرد ہر جگہ ہیں. تو مرد ہر جگہ ہیں تو کیا ہم فیشن نہ کریں؟ تو بیسیکلی مرد ہر جگہ نہیں ہے، مردوں کا کام ہی گھر کے باہر ہے. عورت اس وقت اپنا گھر چھوڑ کے نکل کے باہر چلی گئی ہے. اور بینگ اے ڈاکٹر، حالانکہ میں ایک پریکٹسنگ ڈرماٹولوجسٹ ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں گھر پہ بیٹھی ہوں، لیکن سٹل اگر آپ کام کرنا چاہیں تمیز سے تو آپ بہت تمیز سے کر سکتے ہیں بغیر اسلام کے کسی رول کو کٹ آف کیے. اور اگر آپ نہیں کرنا چاہیں تو آپ پھر بالکل ہی جانوروں کی طرح آزاد ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے لیے کوئی لمٹس نہیں ہوتی. پھر آپ حرام پیسہ بھی کماتے ہیں، حرام حرکتیں بھی کرتے ہیں، آپ حجاب کے بغیر بھی گھومتے ہیں، اور آپ کے پاس ہر
جو سلوشن ہے اس کے اوپر ایک نیا پرابلم ہوتا ہے. سو کوشش یہ کریں کہ یہ جو دجال والی چیز ہے اس لیکچر کو اگر سن سکیں تو سن لیں، تاکہ تھوڑا سا جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کو پریپیئر کر سکیں ہم. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارا کلاس کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، اور ہم نے الحمدللہ آج 250 کا ہی میرا ٹارگیٹ تھا. الحمدللہ ہم نے 250 حدیثیں پڑھ لی ہیں. امید ہے کہ وہ جو پہلے دن کی حدیث تھی، پہلی حدیث نمبر 1 سے 250 پہ آتے آتے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور مجھے امید ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ان 250 حدیثوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے بہت ساری چیزیں اوبیسلی 250 کی 250 تو نہیں اپلائی کر لی ہوں گی کیونکہ ٹائم لگتا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے 5 یا 10% بھی اپنی لائف میں اپلائی کر لیا، اور 5 سے 10% بھی آگے اپنے دوستوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، کسی کو سکھایا ہے، تو الحمدللہ ہماری جو کلاس کا ایک جو ایم ہے وہ پورا ہو جائے گا. یہ کلاس ہمارے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. سو کلاس وائنڈ اپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اب نیکسٹ ویک پھر ہم اس جو چیپٹر اس کو ختم کر لیں گے. 11 حدیثیں ہماری رہ گئی ہیں، 5 اور 6 کا حساب کچھ کر لیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ خیال رکھیے گا، جو پڑھا ہے اس کو ریوائز کریں، نوٹس بنائیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے شوہر کو، بچوں کو، کسی کو بٹھا کے سکھا دیں. جب آپ سکھاتے ہیں تو آپ کو چیزیں اچھے سے یاد ہو جاتی ہیں. کلاس وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر فار اٹینڈنگ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.